अस्सलाम वालेकुम साहिबो, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज 7 जनवरी और आज का दूसरा व्लॉग है, आप इसको देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो अडयाला जेल के बाहर धरना था उसमें बच्चे भी आए, 4 माह का भी आया और 8 साल के बच्चे भी आए, उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे और कुछ इंटरनेशनल चीज़ें चल रही हैं। रशिया और अमेरिका के दरमियान मामलात, वेनेज़ुएला में जो सदर को अगवा किया गया उसके बाद रिएक्शन रशिया और चाइना कैसे दे सकते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई के जो मामलात हैं वो एक अलग सी कहानी है। वहीं पे पाकिस्तान के अंदर कहा गया सैकड़ों फ़ौजी जो हैं वो कहीं पे एडजस्ट हो गए, कैसे हुए, सिविलियन को उसका नुकसान क्या होगा। इमरान खान को नहीं, इस मुल्क को रिहाई चाहिए, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ऐसे कह रहे हैं। और कराची का दौरा है, सोहेल अफरीदी साहब ने जाना है, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, उसकी वजह आपके सामने रखेंगे। और नई सियासी जमात और ईमान मुज़ारी बामुकाबला DGISPR, ये कहानी क्या है, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले देखिए गल्फ़ के जो हालात हैं मिडल ईस्ट की, उसमें यमन है, सूडान है, सोमालिया के हालात हैं। इन तमाम चीज़ों का तल्लुक जो है वो बिटवीन सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं उसमें है। इससे कबल ईरान और सऊदी अरेबिया जो है उनमें फड्डा हुआ करता था, बड़ा अच्छा रोल प्ले किया रशिया और चाइना ने, और ईरान और सऊदी अरेबिया एक हो गए। यूएई जो है उसने तस्लीम कर रखा है इसराइल को भी, यूएई अपनी एक्सटेंड करना चाह रहा है। सऊदीया जो है उसका रकबा पाकिस्तान से ज़्यादा है, सऊदीया भी अपने आप को डेवलप कर रहा है, हमले भी हुए, सारी चीज़ें हुई। और दूसरी जानिब देखा जाए तो जहाँ मिडल ईस्ट के ये हालात हैं वहीं पे जो वेनेज़ुएला के सदर को अगवा किया गया, बहुत भयानक काम किया गया। उसकी वजह अमेरिका की लड़खड़ाती हुई मैशत है, मुश्किल में है अमेरिका अंदरूनी खाना। दूसरों को कर्ज़ा देने वाले जो लोग थे वो आज खुद कर्ज़ा ले रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जापान की बात कर लें, दीगर ममालिक को देखें तो यूरोपियन बेशतर ऐसे हैं जिनकी मैशत जो है वो निचली सतह की तरफ जा रही है। अमेरिका को भी इस तरह के हालात का सामना है। उन्होंने अपने सर्वाइवर के लिए जो है वो वेनेज़ुएला के ऊपर कब्ज़ा किया, उसके सदर को अगवा किया। अब ये देखना होगा कि चीन की और वेनेज़ुएला की और दीगर ममालिक के बड़े अच्छे रिलेशन थे, एक पूरी दुनिया के अंदर एक ट्राइका, एक इत्तेहाद, दोस्ती, चीज़ें बनती हैं। अब ये जो अमेरिका ने किया इसका रद्द-ए-अमल जो है वो चाइना और रशिया मिल के दे सकेंगे या नहीं देंगे। इस वक्त सऊदी अरब, रूस, चीन और ईरान जो हैं वो एक पेज पे हैं। पाकिस्तान ना 9 में ना 13 में, कोई समझ नहीं है ये किसके साथ जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो वॉर जारी थी और है और यकीनन आइंदा भी रहेगी, उसी को वजह बना के रशिया और अमेरिका की भी आपस में लड़ाई जो है वो छिड़ सकती है। ये एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो खबरें हैं उसमें अगर आप देखें तो शुरू से ये जो सिविलियन हैं, आम लोग हैं, इन्हें कोई हैसियत नहीं दी गई। वो चाहे सियासत में हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हों, चाहे वो अदलिया हो, चाहे दीगर लोग हों। मिलिट्री के अंदर लोग बड़े ओहदों पे हों तो उन्हें इस्तिस्ना भी मिलती है। वो किसी आम अदालत में पेश नहीं हो सकते। उनकी अपनी अदालतें हैं, उनके अपने जज हैं ब्रिगेडियर लेवल के, वो अपने फ़ैसले खुद करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते होंगे, जैसे कैसे भी हालात हैं, उनका कोई तल्लक नहीं है किसके साथ, आम ब्लैडी सिविलियन जिस अदालतों में जाते हैं उसके साथ। भारत की मिसाल दूंगा, फ़ौजी, आर्मी चीफ से लेके आम फ़ौजी तक उन्हीं आम अदालतों में पेश होते हैं, सिविल जज के सामने, सेशन कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें आम लोग जाते हैं, चूँकि फ़र्क नहीं है। लेकिन हम ब्लैडी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में कर सकते हैं, लेकिन आम अदालतों में फ़ौजी जो हैं वो नहीं आ सकते। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, उनकी तरफ ठीक है बाढ़ लगी है, महफूज है, बंदूक भी है, फिर बाढ़ भी है, आम आवाम जो है उनकी तरफ हर तरह का खिलवाड़ है। आप देखें कि वो मुश्किल वक्त भी देखते हैं, आम फौजी जो हैं बड़ी मुश्किल से वो बंदूक उठा के गर्मी में सर्दी में खड़े होते हैं। एक ऐसी एलीट क्लास है जो अपर की है, उसके लिए और अवाम पाकिस्तान के लिए जो हकूक़ और फ़राइज़ और लॉज़ और चीज़ें हैं वो टोटली डिफरेंट है। मैं पढ़ रहा था एक चीज़ को और उसको देख के मैं इस कहानी को मुख्तसर कर देता हूँ। मुश्ताक अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात की DGSPR की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हमें मौका देते हैं कि हम इसके ऊपर बात करें, तो मैं उनके अल्फाज आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं ये कैसा जमहूरी निज़ाम है जिसमें DGISPR अपनी प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया को एक सूबे और एक पार्टी की लीडरशिप की तस्वीरें दिखा कर
تقریریں دکھا کر ان کے خلاف سیاسی گفتگو کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، اور یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، کس حلف کے تحت ہو رہا ہے؟ صاحبو، آپ نے کبھی حلف پڑھا ہے؟ جب کوئی فوجی حلف لیتا ہے یا کوئی آرمی چیف، فیلڈ مارشل، ڈی جی ایس پی آر، یہ جب بھی یہ ادارے میں جاتے ہیں، میں ملک اور قوم اور مذہب کے لیے وفادار رہوں گا، میں اس میں یہاں تک ہے کہ میں کسی بھی غیر جمہوری کام میں حصہ نہیں لوں گا یا اس کا حصہ نہیں بنوں گا، لیکن یہی مارشل لا بھی لگاتے ہیں، یہی عدالتوں کے اندر بھی چڑھائی کرتے ہیں، یہی عدالتوں کے شیشے توڑتے ہیں، یہی کمانڈوز عدالتوں کے شیشے توڑ کے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، جیل کے اندر ہر جگہ کے اوپر انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ آپ حیران ہوں گے کہ 600 فوجی جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں چلے گئے۔ صاحبو، ایک نیشنل ڈائیلاگ بھی ہوا ہے، اس کا اعلامیہ آیا ہے، میں اس ڈائیلاگ کا اعلامیہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس اعلامیہ کا جو قصہ کہانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اداروں میں کس کی اجارہ داری تھی، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، اور اسی اجارہ داری کو سیاستدان نواز شریف، عمران خان، زرداری، سارے لوگ شروع سے کوشش کرتے ہیں قائد اعظم سے لے کے آج تک کہ توڑا جائے، جب نہیں ٹوٹے تو بیعت کر لی، جب دلیل سے کام نہیں ہوا تو ان کو ذلیل کر دیا گیا۔ 600 ریٹائرڈ فوجیوں کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا ہے، ہر ایک ادارے پر فوجی قابض ہے، این ڈی ایم اے، پی ٹی اے، وابڈا، اور نہ جانے کیا کیا ہر ایک ادارہ تباہی کی داستان بیان کر رہا ہے۔ 600 ریٹائرڈ فوجی جو تھے انہیں دوبارہ نوکری دے دی گئی، اب یہ پینشن بھی لیتے ہیں، نئی تازہ نوکری بھی مل گئی ہے، اس کے بھی پیسے ملیں گے، جب اس سے ریٹائرڈ ہوں گے پھر وہ پینشن بھی لیں گے، یعنی کہ دو نوکریاں، دو پینشن، سونے پہ سہاگا۔ اور عوام پاکستانی جو ہیں، میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک لڑکے نے ماسٹر ڈگری کی ہے، بڑا اچھا آرٹ کا کام جانتا ہے، دیگر ہنر ہے اس کے پاس، لیکن وہ مکینک کا کام کر رہا تھا۔ یہ فوجی ریٹائرڈ ہو کے، اب مجھے آپ خود بتائیں، آپ 30 سال 25 سال کسی ادارے میں نوکری کریں، یس سر ہی کہتے رہیں، جبکہ سیانے لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو نو کرنا سیکھیں۔ اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہوگی اس عرصے کے بعد ریٹائرڈ ہوگی تو وہ کیا کام کریں گے، اور 600 فوجی کہاں چلے گئے؟ بھائی جان، یہ نئی جگہ کے اوپر آ کے میں نہیں کہوں گا نوکری ملی، یہ قابض ہو گئے، ریٹائرڈ فوجیوں کو نوکری دی گئی، یہی 600۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ 100% قابل نہیں ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، انہیں بھی پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن جنہوں نے پہلے سے نوکری کی، جو نوکری کر چکے ہیں، جن کو پینشن مل رہی ہے، انہی کو دوبارہ نوکری دے رہے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کو دیتے تو 600 خاندان بلیڈی سویلین کے کموڈیٹ ہوتے، یا 300 کا تناسب کر دیتے، تو یہ انہوں نے 600 بندے کو دوبارہ سے کیا۔ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے دیجئے گا۔ بصورت دیگر آپ یہ بھی رائے دے سکتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم اس ملک پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، یہ ملک ہمارا تھا، یقیناً ہے اور رہے گا، لیکن ہم اپنے ملک میں رہنا نہیں چاہتے، ہمیں کوئی ویزا بھیج دو، ورک پرمٹ بھیج دو، ہم اس ملک کو چھوڑ کے بیرونی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یا پھر یہ رائے دے سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ غلط ہوا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ صحیح ہوا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو حالات ہیں اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ خاموش رہیں گے اور دل میں بھی محسوس نہیں کریں گے کہ یہ بری بات ہے۔ تو آپ دیکھیے صاحبوں کہ پہلے بات ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف جس نے 80% ووٹ لیے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیے جائیں گے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے۔ حکومت سے مراد یہ ہے کہ وہ تب ایسا کرے گی جب اسٹیبلشمنٹ اجازت دے گی۔ تو میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ یہ لالی پاپ ہے، یہ سیاسی چال ہے، یہ بیڑ چال ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات مجھے دکھائی نہیں دیتی جس کو ہم دیکھ سن کے اور تجربے ماضی کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ سکیں کہ کوئی میچور عمل ہو سکتا ہے ڈائیلاگ کر کے۔ وہیں پہ نیشنل ڈائیلاگ کے نام کے اوپر نیشنل ڈائیلاگ کی ایک کمیٹی کا اعلامیہ جاری کیا گیا، ایسے ڈائیلاگ کیے گئے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو نہ شامل کیا گیا، نہ وہ شامل ہونا چاہتے تھے۔ 80% عوام کی نمائندگی کرنے والے عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہی شامل نہیں ہیں۔ یہ جو مفتی، ٹینگا، فلانا، میں ان کے نام رکھتا ہوں پہلے آپ کے سامنے، آپ یہ سنیے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیا فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی نے یہ بنائی ہے۔ تحریک انصاف اس میں شامل نہیں ہوئی، باقی جماعتوں کے لوگ شامل تھے اور نیشنل ڈائیلاگ کیے گئے۔ اور نیشنل ڈائیلاگ جب ہوئے صاحبو، اچھا تو اس میں کیا ہوا؟
جو لوگ نیشنل ڈائلاگ کر رہے ہیں, جو ڈیموکریسی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ خود آزاد نہیں ہیں. وہ ٹویٹ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, تو یہ نیشنل ڈائلاگ کر کے ملک قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں, جمہوریت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا تیار کردہ اعلامیہ عمران خان کی رہائی کا ذکر تک نہیں کیا گیا اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے نا. اگر عمران خان کی رہائی کی بات کریں تو پھر ہم ان کو کیوں کہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں. صدر پی ایم این نواز شریف مذاکرات کریں, کمیٹی بنائے, پھر این ڈی سی جیل میں پی ٹی آئی قیادت کی مشاورت سے کمیٹی بنائے, اعتماد سازی کے لیے سیاسی آزادی, میڈیا پابندیاں ختم, کارکنوں کی رہائی, بشرا بی بی, یاسمین راشد سمیت خواتین ورکر کی رہائی, اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو. بہت اچھے مطالبات آپ نے آگے چل کے رکھ دی ہے. یہ کس سے مطالبہ ہے, کب کمیٹی بنے گی, کون کس سے مذاکرات کرے گا, کیسے چیزیں ہوئیں گی. آپ چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو ہے یہ ہو, جب تک پاکستان کی پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو اے, ایم کیو ایم, سب جماعتیں شامل ہو کے ایک جگہ کے اوپر اچھی نیت اور ارادوں سے نہیں بیٹھتے اور اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے آزاد ہو کے اپنے حصے کا کام نہیں کرتے, تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور یہ طے ہے کہ وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں, وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہیں گے, نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. ہاں, جس دن وہ نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, آپ یہ سوچ لیں کہ یہی راستہ ہے جس کے تحت ہم سارے ایک اور نیک ہو کے اس ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں, پھر تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. 80% آبادی سے ووٹ لینے والے اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس نیشنل ڈائلاگ کمیٹی میں شامل نہیں ہیں, جتنے مرضی اعلامیے جاری کیجئے, جتنے مرضی ڈائلاگ کیجئے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. نئی سیاسی جماعت بن چکی ہے صاحبوں, اور اس نئی سیاسی جماعت کو ڈسکرائب کیا ہے قاسم سوری صاحب نے. کہتے ہیں ہماری جنگ پاکستان کی سب سے بڑی عسکری سیاسی جماعت سے ہے. وہ فوج کو عسکری سیاسی جماعت کا نام دے رہے ہیں. پاکستان میں اپریل 2022 سے غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے. عدلیہ, الیکشن کمیشن, پارلیمنٹ, وزارت داخلہ اور خارجہ, میڈیا, ملک کی تمام سیکیورٹی فورسز, وفاقی اور 3 صوبائی حکومتوں کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے. طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے لیڈر کو بدترین قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ہمارے کئی سینئر رہنما اور ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں قید کر رکھا ہے, اور دیگر ملک بدر ہیں. ہمارے درجنوں معصوم اور نہتے کارکنان کو شہید کیا گیا. قاسم خان سوری صاحب نے اس کو عسکری سیاسی جماعت کا نام دیا ہے, ملٹری فوجی اسٹیبلشمنٹ کو. کوفیوں کی حالت زار, اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اس میں ایک ایسی خاتون کا نام ہے جن کا تعلق لندن سے ہے. میں ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا, اگر بات کروں گا تو بات بہت دور تک چلی جائے گی, تو لہٰذا یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. وہ کہتے ہیں ہر سوراخ میں نا انگلی نہیں دینی چاہیے, اور بندے کی حیثیت اور چیزیں دیکھ کے بات کرنی چاہیے, ورنہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے. سہیل افریدی صاحب سندھ کا دورہ کریں گے, اور سندھ کے دورے سے پہلے بہت اچھا بیان جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن میں اس بیان کے بعد حالات کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہوں. سہیل افریدی کو سندھ میں ویلکم کرتے ہیں. شرجیل میمن نے کہا بحیثیت وزیر اعلیٰ ان کو پروٹوکول دیا جائے گا, انہیں پوری آزادی ہے, اور ان کے جہاں جہاں پروگرامز ہوں گے حکومت انہیں سیکیورٹی بھی مہیا کرے گی. لہٰذا یہ آپ کو جو بیان دیا گیا, جو مراد علی شاہ صاحب نے کہا, میں داد دیتا ہوں پیپلز پارٹی کو, اللہ کرے ایسے ہی ہو اور ایسے ہی ہوگا, لیکن اس کے باوجود خیال رکھیے گا. سہیل افریدی صاحب دھیان کیجیے گا. وہ کہتے ہیں نا یہ دکھاتے سجی اور مارتے کھبی ہیں, تو اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کو خود کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا, اور ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیجیے گا. تو سہیل افریدی کا دورہ کراچی بڑا اہم ہوگا, وہاں یہ ویلکم کریں گے, آپ کو سیکیورٹی دیں گے, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ صاحبو احتیاط کیجیے گا. احتیاط کرنے کا عمل جو ہے اس کو حکمت کہا گیا نا. اس ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو رہائی چاہیے, کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہائی نہیں چاہیے. یہ ریاست آزاد ہو جائے, یہ رہا ہو جائے, ملک رہا ہو جائے, تو عمران خان تو ویسے بھی رہا ہو جائے گا. ہم کل کہیں بیٹھا تھا, میں 1-2 لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, بلکہ وہ ضرور دیکھیے گا, پوڈ کاسٹ بروز ہفتہ آئے گی. بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے. ایک کنو بیچنے والے کسان کے بیٹے ہیں, اور دوسرے بھی جو ہیں وہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے. 2 دوست ہیں, اور انہوں نے کیسے دیہات سے اٹھ کے انگلینڈ کے اندر ملینئر بنے. 119 برانچیں اپنے کاروبار کی کھول لی. میں تھوڑا سا سسپینس رکھتا ہوں, اس سٹوری کو ضرور دیکھیے گا. وہاں بیٹھے تھے تو کافی ساری باتیں ہوئی. وہ باتیں کرتے ہوئے ہم نے جس موضوع کے اوپر سوالات جوابات ہوئے, آپس میں مثبت جب بات ہوئی, کھانے کی میز کے اوپر بیٹھے تھے, تو
مایوسی نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن ہر ایک شخص اوورسیز میں بیٹھا ہوا پوچھتا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی 3 برانچیں پاکستان میں بھی کھولی ہیں، کہ یہ کیسے ملک بہتر ہوگا، یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے. اب دیکھیے ہم کوئی نجومی تو ہے نہیں ہے، مایوس تو ان کو کر نہیں سکتے، حقیقت نہ بتائیں تو وہ جھوٹ ہوگا. آخر کار ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو کچھ ظلم ستم جبر ہو رہا ہے، الحمدللہ اس کے بعد شعور آیا لوگوں کو، بیماری کی تشخیص ہو گئی، اب علاج کرنا باقی ہے. علاج کب ہوگا، مالج وہ جو کون ہوگا، ڈاکٹر کب آئے گا، وہ ڈاکٹر تو جیل میں ہے، اور اس ڈاکٹر کے ساتھ جو نرسیں اسسٹنٹ جیسے ایک سرجن کو چاہیے ہوتے ہیں نا، وہ عوام پاکستان ہے. پی ٹی آئی نہیں، عوام پاکستان کی بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کہیں گے تو ہجوم بن جائے گا، اور عوام کہیں گے تو وہ قوم کی صورت میں جب تک سامنے نہیں آئے گی بات نہیں بنے گی. تو کہنے کی بات کہ بیماری کی تشخیص ہو چکی ہے، چیزوں کو آگے بڑھنا ہے. اور وہیں پہ عمران خان کی رہائی کا لوگ پوچھتے ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی اچھی بات کی سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی رہائی کا ایشو نہیں ہے، ملک کی رہائی کا ایشو ہے. یعنی کہ عمران خان کو رہائی نہیں چاہیے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کی رہائی کا ایشو ہے. اور ملک ٹھیک ہوگا تو عمران خان صاحب کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ظاہر ہے یہ ملک ہوگا، ریاست ہوگی، اس میں عوام رہیں گے، لوگ سیاست کریں گے، پارلیمنٹ ہوگی، سینٹ ہوگی، سارا نظام ہوگا. اس ملک کو رہائی چاہیے. اور یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، چھوڑیں عمران خان کی رہائی کو، ملک کو رہائی چاہیے. اور مجھے آپ لوگوں سے یہ رائے چاہیے کہ آپ کے نزدیک ملک کو رہائی کس سے چاہیے. یہ بات نہ شاہد حقان عباسی صاحب نے کہی، مجھے پتہ ہے، میں نہیں کہنا چاہ رہا. آپ بتائیں کمنٹ میں کہ ملک ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کس سے رہائی چاہیے. تو جب یہ ملک رہا ہو جائے گا، اس سے رہائی ہو جائے گی تو بات سیدھی ہو جائے گی. اب دیکھیں، ایک بولی بالی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی، نام ایمان مزاری، پیشے کی وکیل، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والی، ان کا مقابلہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ. ایک تو انہوں نے کہا ان کو عدالت میں آنا چاہیے، انہوں نے جو الزام لگایا یہ غلط کیا. اب وہ کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے اس کی، اس کا، اس کے، اس کا. تو وہ سہیل افریدی نے کہا تھا نام کیوں نہیں لیتے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. اب انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی ہے، باریک واردات ڈالتی ہے، ہیومن رائٹس کو وجہ بنا کے اس کے امبریلے کے اندر چھپ کے فلاں چیز کرتی ہے. تو ایمان مزاری نے کہہ دیا کہ ڈی جی ایس پی آر نے ایسے کیا اور یہ غلط کیا اور ان کا حق نہیں بنتا تھا. جو ترجمان ہیں، جو ڈی جی صاحب کے وکیل ہیں، ان کا جواب سامنے آیا ہے. پتہ کیا کہتے ہیں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. کہتے ہیں ڈی جی صاحب نے نام تو نہیں لیا. اب یہ ڈی جی صاحب اتنے بزدل ہیں یا اتنے ڈیٹ ہیں معذرت کے ساتھ، یا یہ سمجھتے نہیں کہ ہم اس 2% کے لوگوں کے نام لیں، ایمان مزاری اور فلاں کا، ہماری زبان پلید ہو جائے گی. دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پریسیکیوشن نے اس دلیل کے ساتھ ڈی جی ایس پی آر کو عدالت میں طلب کرنے کی مخالفت کی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو پریس کانفرنس میں کہیں بھی ایمان مزاری کا نام نہیں لیا. تو مجھے ایمان مزاری کو اور عوام پاکستان کو الہام ہوا، میں مانتا ہوں انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ہم بھی نام لیے بغیر احمد شریف نہیں کہیں گے، ہم ڈی جی ایس پی آر کہیں گے کہ ہم آپ کا نام کچھ اور رکھ لیتے ہیں، نظام الدین، طاقتور لوگ، اسٹیبلشمنٹ، فلاں کہہ دیتے ہیں. ہم آپ کا نام نہیں لیتے، اور کیا ہم آپ کے اوپر تنقید کرتے رہیں تو کیا سب کو معافی ہوگی؟ تو نام نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے تنقید نہیں کی. اب عدالتوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں یہی نقطہ شروع میں کہہ رہا تھا. بھارت کے اندر 50+ فوجی چھاونیاں ختم کی گئی ہیں. ہمارے ہاں ہر سال پتہ نہیں کتنی نئی چھاونیاں بن جاتی ہیں، کچھ نہیں تو ایک تو بنتی ہوگی. اور وہ انگریزوں کے دور کی بنی چھاونیاں ختم کر رہے ہیں، ہم قبضے کیے جا رہے ہیں. وہ بلیڈی سویلین کے ساتھ ہی انہی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کی عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے، بلکہ الٹ ہے. الٹ یہ ہے کہ پھر رپیٹ کروں گا، ہم سویلین جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے. احسان نیازی دیکھیں، یہ خان صاحب نے بھی غلطی کی تھی کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونے دے، یہ سارا کچھ ہوا. آخری نقطہ میں جلدی سے بیان کر دوں، بلکہ اس کو کل کی سٹوری میں رکھیں گے. سندھ کی افسوسناک جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کے سامنے کچھ سٹیٹس رکھیں گے. تو صاحب اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.